रहमान अस्सलाम वालेकुम। नाइम यूनिवर्सिटी मैं मुबारक जावेद चौधरी मुनव्वर अहमद बड़ैच साहब जर्मनी से आज हमारे साथ चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौर साहब क्या हाल है आपका? मोहतरम मुबारक जावेद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नाइन ब्रदर यूट्यूब चैनल का कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मौका दिया। और मेरी ये खुदा ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपके टीवी को बेशुमार अपनी बरकतों से नवाजे और दुनिया के लिए इसको हदायत का एक मीनार बना दे अपने फजल और रहम के साथ। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, ये मैंने कहा चौधरी साहब आज आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की हालत, तो आप कब से पाकिस्तान छोड़ा हुआ आपने? मैंने 1994 में पाकिस्तान छोड़ा था। अच्छा। और उससे पहले मैंने दफाई इदारे में भी अल्लाह के फजल और रहम के साथ अपनी जिंदगी का 21 साल दफाई इदारे को भी दिए हुए हैं। अच्छा। और उसमें भी खुदा के फजल से मेरे साथ बड़े ईमान फरोज वाकयात वहां भी पेश आते रहे हैं। कुछ वाकयात मैंने इससे पहले एक वीडियो में यूट्यूब पे आपको भेजे भी थे शायद। हाँ जी, हमारे चैनल पे चले हैं। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे सोच रहा हूँ, करता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि काफी वाकयात आपकी जिंदगी में पेश आए हैं, मगर आज तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उलमा हैं, इनको पता भी है कि इनकी हालत ठीक नहीं इस वक्त ना। अगर आप मुसलमानों की हालत देखें तो वो भी आपके सामने ही है, ठीक है। आज क्या आपके ख्याल में किसी इमाम की जरूरत इन लोगों को है कि नहीं है? देखें जी, ये बात तो हमारे प्यारे आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजा अतम मुसलमानों को ये नसीहत करके गए हैं कि मुसलमानों, तुम पे वो दौर आ जाएगा कि जब जमीन पर उलमा दीन जो है वो बदतरीन मखलूक होंगे, उन्हीं से फितने उठेंगे, उन्हीं की तरफ वापस चले जाएंगे। जब हमारे आका मौला ने ये पहले खबरें दी हुई हैं उलमा के मतलब भी और इस्लाम का ज़वाल पजीर होना भी जी, कि ये जरूर अपने इस्लाम से जो सुल्तान अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम दुनिया पे लेके आए हैं उससे ये हट जाएंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत भी दी मुसलमानों को कि देखो मेरे बाद 14वीं सदी का, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पाकिस्तान में जब दफाई इदारे में था तो उस वक्त भी मेरी बाज़ उलमा से ये बातें हुआ करती थी। तो मैं उनको बताया करता था कि आप पढ़े अपनी किताबें, उसमें लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि मेरे बाद मसीह मौद आएगा, जिसको इब्ने मरियम से आपने याद किया है हदीसों में जी। तो इसको आप मानते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि कोई नबी नहीं आएगा और आपके बाद यानी नबी करीम सल्लम के बाद नबूवत खत्म है। वो खातमुन नबीयीन के मैंने जो हैं उसको मैंने गलत पहनाते हैं। असल में खातमुन नबीयीन के जो मैंने हैं वो तो है आला अरफा, यानी वो मुकाम नबूवत जो 1,24,000 नबियों में से किसी को खुदा ने अता ना किया, वो हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने अता किया। ये है असल इसका अरफा और आली मैना कि तमाम कमालात नबूवत जो तमाम नबियों को इज्तिमाई तौर पर दिए गए थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा अतम खुदा ताला ने आपको अता किए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको खातमुल नबीयीन का एक लक़ब अता किया। बाकी किसी और नबी को ये लक़ब नहीं दिया गया, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब खुदा ताला ने अता फरमाया। अच्छा, एक चीज मैं माजरत चाहता हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा दो चीजें इसमें हैं। एक मैं ये भी बताऊं कि जो हमारे गैरत जमात दोस्त हैं वो ये भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। एक तरफ इसका भी ये जो तर्जमा वो गलत करते हैं और दूसरी तरफ ये जो खत्म नबूवत के लिए जोर लगाया वो इन्होंने इतना ज्यादा, दोनों चीजों पे ये गलत करते हैं ना। अब सवाल ये मैनों में इख्तलाफ है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के ये हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी कायल हैं
اور صرف معنوں میں اختلاف کرتے ہیں، مطلب غلط معنی پہناتے ہیں۔ جو خدا قرآن کریم میں جس بات کو کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں تو واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں تمام علماء کو چیلنج دیا، 23 آیات پیش کی اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اس میں آپ مباہلہ بھی کر لو، اس کے علاوہ میرے ساتھ مناظرات بھی ہوئے، اس زمانے میں بھی ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت بڑے بیرا کے مولوی، بیرا نہیں سرگودے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کا بڑا چوٹی کا مولوی تھا، تو وہ کسی جگہ تقریر کرنے گیا ہوا تھا۔ تو اس نے جب تقریر کر کے واپس آیا تو لوگوں نے، وہ جا رہے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اتفاق سے اسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے، میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا ہے، قدرتی واقعہ یہ یاد آ گیا۔ تو وہ مولوی صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے اس سے سلام لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے تو اندر لے آئے۔ تو جب اس سے بات ہوئی اس مولوی صاحب سے، میں نام بھی بعد میں کہیں تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گا، تو اس نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ نے آج ہی حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے پر آسمان پہ باتیں کی ہیں کہ آسمان پہ چلا گئے ہیں، لیکن قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ہی کوئی آیت بتا دو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں حضرت یہ واقعہ ابھی آتے میں نے نہیں نکالی، لیکن واقعہ قرآن کریم میں یہ موجود ہے۔ اچھا یہ بالکل موجود ہے۔ شور صاحب یہ بحث کافی لمبی ہے، میرے مختصر سے سوالات ہیں۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے واپس بھی آئیں گے۔ اچھا اس میں آپ یہ چھوٹا سا جواب مختصر دے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئے؟ نہیں پھر تو جو یہ میں نہیں کرتے اس کے حساب سے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہوں گے، کیونکہ اگر یہ مادی طور پہ انہوں نے لینا ہے ہمارے نزدیک یا قرآن کریم کے نزدیک، تو آخری کہ میں نے یہ ہیں کہ اس آخری مقام پر جہاں سلطان عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اس مقام پر کوئی نبی نہ پہنچا، کوئی ماں نے وہ بچہ جنا نہیں جو اس مقام تک پہنچ جائے۔ خاتمیت کا مقام اصل میں اس کے اعلیٰ درجے کی خصوصیات، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خدا کی محبت میں جس نے فنا کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاتم النبی۔ اچھا چور صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے بتایا۔ یہ بتائیے کہ چلو فرض کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مطابق کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے، ایک فرض کرتے ہیں، تو جو آج مسلمانوں کی حالت ہے، پاکستانی ہم لے لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مدرسوں میں جو کام وہاں ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، رشوت ہے، چوری ہے، آپ کو پتہ یہ کیا کیا کام پاکستان میں ہوتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اگر مسلمان کی ممالک کی طرف اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہاں بھی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا نا۔ اچھا اب سوال یہ ہے میرا کہ آج ایک طرف یہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف ان کی حالت پھر کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ اگر وہ آخری نبی تھے تو ان کی زندگی کے مطابق تو یہ زندگی گزار بھی نہیں رہے۔ اصل میں بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے، اس کا سادہ اور چھوٹا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ محرومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدریں آپ نے اسلام کی قائم کی تھیں، جو مومنین کی وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، جب تک یہ قوم اس طرف نہیں لوٹے گی، عالم اسلام کا مقدر پھر اندھیروں کے سوا کچھ نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امت مسلمہ میں بھیج کر، بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے پھر خدا تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا کر دیا۔
کہ یہ جو اسلام کے اندر کمزوریاں آ چکی تھیں وہ سلطان عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کا مسیح آیا تھا اس کو جھٹلانے کے نتیجے میں جن اندھیروں میں یہ امت مسلمہ گر چکی ہے ان اندھیروں سے یہ نکل نہیں سکے گی جب تک یہ سلطان عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے یہ کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے. اچھا ایک چیز بتائیے، آپ نے بتایا کہ دفاعی ادارے بھی تھے تو وہاں مخالفت کا بھی سامنا ہوا آپ کو وہاں پہ کبھی؟ ایک شمار مخالفت تھی لیکن محترم مبارک جوید صاحب، خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر اگر آپ خدا تعالیٰ کے بن کے دنیا میں رہتے ہیں، خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ خدا ایسے بندوں کی دنیا میں عزت بھی قائم کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے انہوں نے سعودی عرب بھیجنا تھا، میں اس وقت حوالدار تھا ایز اے انسپیکٹر. تو جب مجھے ہمارے بالا افسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ منور صاحب آپ کو ہم نے بھیجنے سعودی عرب، تو میں نے کہا جی کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو عامدی مسلمان ہوں اور ہمارا جہاں ہم تو وہاں میں تو جا نہیں سکتا. اس نے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، وہ ہمارا مطلب کرنل تھا ایک، اس نے مجھے پکڑ کے گلے سے لگا لیا. اس نے کہا منور میں تو آپ کو بہتر اپنے آپ سے اچھا مسلمان سمجھتا ہوں. یہ میں کہا جی یہ آپ کے جب مجھے آپ نے بھیجنا ہے مجھے آپ نے فارم میں سے فل اپ کرانے کہ جی آپ یہاں لکھے کہ میں عامدی نہیں ہوں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی مسئلے کو نہیں مانتا. میں تو مانتا ہوں، میں انکار کر سکتا نہیں ہوں. تو اس نے پکڑ کے مجھے گلے سے لگا لیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے پھر مجھے مثالیں دی. اس نے کہا فلاں یہاں شیعہ لوگ کے ہیں ان کا جانا بھی منع ہے وہاں. اچھا یہ اب آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. وقت بھی ناظرین ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. میں نے ویسے ان سے آج میں نے کہا کچھ مشورہ پوچھتے ہیں کہ یہ مولوی کس طرف جا رہے ہیں. بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے مولویوں کو مشورہ دیا ہے، سب مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آخری نبی بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے، پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایک آخر پہ سوال کا جواب اور دے دے ایک چند سیکنڈ میں کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے یا ہر جگہ پہ موجود ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے تو بار بار کہا ہوا ہے کہ میں انسان کے دائیں بھی ہوں بائیں بھی ہوں. اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمینوں اور آسمانوں کا وہ خدا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، بلکہ شارق سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو جب حضرت عیسیٰ جہاں ان کو پھانسی پہ چڑھا رہے تھے تو وہاں بھی خدا موجود تھا. نعوذ باللہ، یہ تو پھر خدا کی توہین ہو جاتی ہے مبارک صاحب کہ اگر ہم کہیں کہ جی زمین جہاں عیسیٰ تھا وہاں خدا نہیں تھے. یہ خدا کی توہین کر رہے ہیں کہ جی اپنی طرف خدا نے اٹھا لیا. خدا تو وہاں موجود تھا جہاں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ بات ہر لمحہ ہر لہجہ اللہ موجود ہوتا ہے. بہت شکریہ چل صاحب، آپ نے 9 بزنس ٹی وی کو آج ٹائم دیا. آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے، آپ اس پہ کچھ واقعات تیار کریں اور وہ اسی موضوع پہ کیا کریں گے آپ سے بات چیت. آپ کا شکریہ بہت بہت. آپ 9 بزنس ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کرنا چاہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ قائم کریں گے. جڑے رہے 9 بزنس ٹی وی کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کر لیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اوکے چوری صاحب، اللہ حافظ.